अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़, आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे नूर की तबीयत ख़राब हो जाती है और अली उसको कह कर जाता है कि मैं शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, और वो अपनी वालदा से भी कह कर जाता है कि नूर से आज कोई काम ना करवाएं ताकि वो रेस्ट कर सके, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शिफा खातून को ये बात बहुत बुरी लगती है और नूर ख़ुद तैयार होकर बाहर आ जाती है और काम वगैरह करना शुरू कर देती है, और शिफा खातून और अली के भाई बहन भी उसे काम बोलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही अली वापस आता है तो उसकी वालदा नूर को कहती है कि तुम फ़ौरन अपनी हालत ठीक करो ताकि अली तुम्हें इस हालत में ना देखे, वरना वो कहेगा कि मेरे कहने के बावजूद मेरी माँ ने उससे काम करवाया। तो गाइज़, हम अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है जब अली घर आता है। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू गाइज़। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तुम्हें कहीं पछताना ना पड़ जाए इस शफ़क़, क्योंकि जितने अच्छे से मैं अली को जानता हूँ तुम नहीं जानती। वो बहुत असूल पसंद आदमी है, मैं तो उसके रवैये पर हैरान हूँ। वो अपनी बीवी के मामले में इतना बेहस क्यों हो गया है, मगर मैं इतना भी जानता हूँ आज नहीं तो कल इसे इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ख़ानदान में एक औरत की इज़्ज़त उसका शौहर ही करवा सकता है। बस तुम इस वक्त से डरो जब तुम्हारे इस रवैये को देखकर वो तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा और बिल्कुल सही होगा। इन्होंने समझाना चाहा, वो मेरा बेटा है और उसे काबू करना मैं जानती हूँ, आप इस बात की फ़िक्र मत करें। उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहते हुए बनाया हुआ पान मुंह में डाला। हम कहाँ जा रहे हैं? नूर ने उससे पूछा। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट और फिर सी व्यू चलेंगे, इसने बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। अली, आहिस्ता चलाएं प्लीज़। इसने दोनों हाथों से इसके कंधे मजबूती से पकड़ रखे थे। इतना आहिस्ता तो चला रहा हूँ यार। नहीं, आप बहुत तेज़ चला रहे हैं, प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, इसने ज़ोर से कहा। अच्छा अब रो मत, वो उसे छेड़ते हुए बोला। मैं कोई नहीं रो रही, उसने बुरा मनाया। हाँ, वो तो दिख रहा है। आप आगे ध्यान दें, कहीं किसी दूसरी बाइक या गाड़ी में ना जा दें। अच्छा नूर, डिनर में हमारे साथ एक लड़की होगी, मेरे ऑफिस की कोलीग है, बहुत अच्छी दोस्त भी है, उसे तुमसे मिलने का बहुत शौक़ है, इसने मोड़ काटते हुए बताया। लड़की दोस्त? इसका अंदाज़ ऐसा था कि अली को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो वाकई बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि ये पहला मौका था जब नूर ने उसे यूं हंसते हुए देखा था। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ऑफिस की कोलीग है। क्या नाम है? इसकी तशवीश अब भी दूर नहीं हुई। फ़िज़ा नाम है उसका। अली ने बाइक एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी थी। ठीक है, इसने बाइक से उतरते हुए रसान कहा। वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल तो फ़िज़ा पहले से वहाँ मौजूद थी। इसने अली को देखा और उसके साथ हवाई में आती खूबसूरत और नाजुक सी नूर को देखा तो बेख्तियार उसकी नज़रों में सताइश उतर आई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी तरफ आता देखकर फ़िज़ा ने खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नूर ने मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे फ़िज़ा ने खैर मुकदमी मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। नूर ने कहीं पढ़ा था, कायनात की सबसे खूबसूरत शय इंसान का चेहरा है, और वो वाकई खूबसूरत थी। गोल बड़ी आंखों के दरमियान पेशानी पे जहानत की उभरती रग को सजाए पतली नाक के तीखेपन पर नाजुक से ग्लासेस लगाए चेहरे पे शर्म व हया के तमाम मशरकीपन को ओढ़े वो अपनी मिसाल आप थी। सफ़ेद हिजाब, लेमन कलर की शॉर्ट शर्ट, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, स्याह रंग की लंबी चादर को अच्छी तरह इतराफ़ में लपेटे हुए था जो टखनों तक आ रही थी। उस पर पहली नज़र पड़ते ही नज़रें खुद ब खुद मरऊबियत का इतराफ़ कर लेती थी। जिससे तुम्हें मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, ये है मेरी बीवी नूर, और नूर ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त फ़िज़ा बतूल। इसने एक बार फिर बिलमुशाफ़ा तारुफ़ करवाया। वैसे मुझे ज़रा यकीन नहीं है इसने तुमसे मेरा तारुफ़ अच्छे लफ्ज़ों में किया होगा, यही कहा होगा एक फारिग लड़की है, मुसन्नफ़ा भी है और लोगों की दुखती रगों को छेड़ने वाली और इंतहा की बोर। इसने बदगुमान नज़रों से अली को देखा। वो तो मैंने बताया ही नहीं, ये बहुत अच्छे मुसन्नफ़ा भी हैं,
کیونکہ اس کے پاس اور کوئی کام دھندہ جو نہیں، سدا کی فارغ لڑکی۔ علی نے ازارۂ مذاق کہا، تو آپ وہ والی فضا بطول ہیں جن کا ناول اہل دل آج کل کافی متنازع بنا ہوا ہے ہمارا ہندوانہ سوچ رکھنے والا معاشرے میں۔ نور نے پرجوش ہو کر پوچھا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو کیا تم بھی مجھ سے لڑنا چاہتی ہو اس پر؟ فضا نے مسکرا کر کہا، تم نے اس کے ناولز پڑھے ہوئے ہیں؟ علی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، نادیہ آپی کو بہت شوق ہے ناولز پڑھنے کا، تو ان کے پاس ڈھیروں پڑے ہیں، ان میں سے ان کے بھی ہیں کافی۔ نور نے اسے دیکھ کر نرمی سے جواب دیا، آپ کا پہلا ناول آؤ ہم تم دونوں ساتھ چلیں، اور فراق میرا پسندیدہ سب سے۔ اس نے متانت سے کہا، آؤ ہم تم دونوں ساتھ چلیں والا سین تو تم دونوں کا بھی ہے۔ اس نے آنکھ دبا کر ذو معنی خیز انداز میں نور سے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر علی نے پوچھا۔ کچھ نہیں مطلب، تم نور سے گھر جا کر پوچھنا، فی الحال کچھ آرڈر کرو۔ فضا نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا نور، مجھے تمہاری ایک بات بہت اچھی لگی۔ تم نے جیسے کہا کہ ہندوانہ سوچ رکھنے والے معاشرہ، اس بات سے مجھے لگا کہ تم ان عورتوں سے مختلف ہو۔ فضا نے سادہ انداز میں کہا، الگ کا تو نہیں پتہ، البتہ آپ کی سوچ سے متفق ضرور ہوں۔ اس نے مستحکم انداز میں جواب دیا۔ تم دونوں کیا لوگے؟ علی نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پیزا تو ملے گا نہیں یہاں، تم کلب سینڈوچ منگوا لو، اور نور تم؟ اس نے علی کو اپنا بتا کر نور سے پوچھا۔ مجھے فاسٹ فوڈ نہیں پسند بالکل بھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ عادتیں ملتی ہیں، اسے بھی فاسٹ فوڈ پسند نہیں، لیکن اس باہر کا کھانا ہی نہیں پسند۔ کیوں علی؟ ایک کام کرتے ہیں، چکن شاشلک منگوا لیتے ہیں۔ علی نے فضا کی بات نظر انداز کی۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ فضا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوسری شادی، نور نے سرت سے جواب دیا، جبکہ علی کو اب تک ان کے درمیان ہونے والی سب باتوں میں اس بات نے متوجہ کیا تھا۔ تمہاری بات کرتے ہیں، اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ علی نے تم سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اول بات، اجازت کی ضرورت نہیں، مرد کو۔ دوسری بات، ہاں اگر بتایا تو وقتی طور پر دکھ تو ہوگا، ظاہر ہے میرا فرشتہ تو نہیں ہوں، عام لڑکی ہوں۔ اس کی اس بات نے علی کے ساتھ ساتھ فضا کی بھی چونکا دیا تھا۔ تو کیا تم عام عورتوں کی طرح تماشا نہیں کرو گی، رو گی نہیں؟ میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ میں بہت اچھی ہوں، بہت نیک، مگر ہاں، جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر سوال اٹھانے والے؟ اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، جبکہ علی اس کا اطمینان دیکھ کر حیران تھا۔ مگر اکثر دیکھا گیا ہے دوسری شادی کے بعد مرد اپنی پہلی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں۔ فضا نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ اللہ نے صاف کہا ہے، اگر انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو ہرگز نہ کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ محبت اور دوسری شادی کو کیسے دیکھتی ہو تم؟ وہ اب گہری سانس لے کر بولی، نکاح کا محبت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو معاشرتی معاہدہ ہے جو بے راہ روی کے تدارک کے ذریعے ہے۔ شادی میں محبت عورت کے لیے ضروری ہو سکتی ہے، مرد کے لیے نہیں۔ وہ اس سے بھی شادی کرے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی کرے گا جس سے محبت نہیں کرتا۔ تو شادی چاہے پہلی ہو یا 10ویں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مرد محبت کرتا ہے یا نہیں۔ علی کو لگا آخر والی بات نور نے اس کے لیے ہی کہی تھی۔ تمہاری سوچ بہت اہم ہے نور، میں کافی متاثر ہوں تم سے۔ دکھنے سے تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ پیاری سی لڑکی، گڑیا جیسی لڑکی، اندر سے اتنی گہری ہے۔ اس کے چہرے پر مرعوبیت واضح تھی۔ ایک سوال اور پوچھوں تم سے؟ جی ضرور، اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ جو مرد دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہوئے بھی خود کو صرف اس لیے روک لیتے ہیں کہ گھر کا خراب ہوگا وغیرہ، کیا واقعی مرد اتنا کمزور ہوتا ہے؟ اس نے متانت سے پوچھا۔ اگر کوئی شخص مالی اور بدنی طور پر دوسری شادی اور عدل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے شادی کی رغبت بھی ہو، اس کے لیے دوسری شادی کرنا مشروع ہے۔ عورتوں کا ہنگاموں سے ڈر جانے کی وجہ سے مردوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، عورتوں کو گھر کا مرد بنا دیا ہے، جن کی مردانگی صرف گھر میں خوں خاں کرنے تک ہی ہوتی ہے۔ باہر جا کر دھوپ میں خوار ہونے سے انہیں اپنی نسوانیت یاد آ جاتی ہے۔
اس کا لہجہ اس کی مثبت سوچ کی واضح غماز تھا۔ عورتیں تماشا کرتی ہی کیوں ہیں؟ علی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے ہندوانہ سوچ رکھنے والے معاشرے کی وجہ سے یہاں ہندو مذہب کی دوسری شادی کو سب نے گناہ سمجھ لیا ہے۔ مرد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی طبیعت بہت ہی غیرت والی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی اور عورت بھی اس کے خاوند میں اس کے ساتھ شرکت کرے اور خاوند کی محبت تقسیم ہو کر رہ جائے۔ اور عورت کے اندر یہ غیرت پائی جانی کوئی ملامت والی چیز نہیں جس پر اسے ملامت کی جائے۔ یہ ایک فطری بات ہے اور اسے فطرت بنانے والا بھی معاشرہ ہی ہے ہمارا۔ اس نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ علی انگشتے بدناں تھا اور فضا سرشار اسے خوشی تھی۔ اس کے جیسی سوچ رکھنے والے لوگ اب بھی ہیں۔ بہت بہت خوشی ہوئی مجھے تمہاری سوچ جان کر نور۔ اور علی دوست میں تمہاری ہوں، مگر تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں نور جیسی جیون ساتھی ملی۔ بس کبھی اس کا دل مت دکھانا۔ یہ بہت سلجھی ہوئی، بہت سمجھدار، واقعی تم جیسے آدمی کے ساتھ یہی چل سکتی ہے۔ خوبصورت کے ساتھ خوبصورت کا بہترین امتزاج جس کی طبیعت میں علم انگڑائیاں لیتا تھا۔ اس نے صدقے دل سے کہا۔ بہت شکریہ، نور نے احترام سے کہا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب علی کو بھی یقین ہو گیا تھا بھلے اس کی شادی کسی سے بھی ہو جاتی وہ زندگی گزار لیتا، مگر نور کے ساتھ اس نے زندگی کو جینا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں نثر پڑھنے کا اتنا شوق ہے۔ ایک ہاتھ میں نور کا ہاتھ پکڑے دوسرے ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے وہ گیلی اور ٹھنڈی ریت پر چلتے ہوئے بولا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا میرے بارے میں، اس نے دل میں کہا۔ آگے تو پڑھ نہیں سکی، کتابوں میں ہی دنیا گھوم لی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ کیسی لگی تمہیں فضا؟ اس نے جان کر موضوع بدلا۔ بہت اچھی۔ ان کی تحریریں پڑھ کر جو خاکہ تیار کیا تھا ظاہری طور پر تو اس سے بے حد مختلف، مگر ذہنی طور پر اتنی ہی مضبوط پایا۔ ظاہری طور پر مختلف کیسے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب جیسی ان کی سوچ ہے، جیسا وہ لکھتی ہیں، اس کے حساب سے ادھیڑ عمر عورت کو عکس ابھرتا ذہن میں، مگر وہ تو بہت چھوٹی اور بہت پیاری سی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، علی نے تائید کی، مگر میں نے آج جانا میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ یہ تو حالات، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ میرے سامنے تمہاری مثال ہے نور، اس نے آنکھیں بند کر کے لہروں کو شور کو سنتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے خدشات تھے اس رشتے کے حوالے سے، خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا، اس کی سوچ مجھ سے قدرے مختلف ہوگی، اس کی امیدیں الگ ہوں گی، اس کی خواہشات الگ ہوں گی۔ کیا میں اور تم یہ رشتہ بحسن و وجو نبھا سکیں گے؟ اور ایسے کئی سوال تھے میرے ذہن میں، مگر تم نے ایک ایک کر کے ہر خدشے کو دور کیا ہے، اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا اور اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ دوسری شادی کے بارے میں میرے خیال جان کر اتنا بدلاؤ؟ اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک ہی میں بہت خوش ہوں، پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ کوئی شک ہے؟ علی کا انداز چیلنج کرتا تھا۔ ویسے وہ تم دونوں کیا باتیں کر رہی تھی جس پر اس نے بولا تھا کہ نور تمہیں گھر جا کر بتا دے گی؟ اور ہم دونوں کا کیا سین ہے؟ علی نے رسان سے پوچھا۔ وہ آپ چھوڑیں، اس نے بچنا چاہا۔ یار بتاؤ نا، ورنہ میں سوچتا ہی رہوں گا۔ ایسی کون سی برائی کر رہے تھے تم دونوں میری؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ علی آپ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتا وعدہ، اب بتاؤ، اس نے مستحکم انداز میں کہا۔ وہ آپ کی اور میری عمر کو لے کر ذرا سا مذاق۔ ایک تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سب نے بوڑھا ہی سمجھ لیا ہے مجھے، جسے دیکھو تم سے اظہار ہمدردی کرنے لگ جاتا ہے جیسے کوئی بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ۔ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا بھی نہیں۔ وہ بات پوری سنے بغیر ہی پھٹ پڑا۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی وہ بہت سوں کے منہ سے یہ باتیں سن چکا تھا۔ 10 سال کا فرق، اپنی بات دہراتے ہوئے وہ خود ہی ہنس پڑا۔ مگر آپ تو مجھے ایسے ہی پسند ہیں۔ نور کے بے ساختہ کہے جانے والے جملوں نے اس کی ہنسی کو بریک لگا آنے واحد میں اس کی آنکھیں نور کی نیلگوں آنکھوں میں جا ٹھہریں۔ بڑا ہی فسوں خیز لمحہ آ رکا تھا ان دونوں کے درمیان۔ علی نے مزید مضبوطی سے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔
چاند اپنا سفر جاری رکھے افق کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ محویت کے عالم میں سر اٹھا کر بدلیوں کے بیچ تکتی۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ سمندر کے پانی کے عکس میں چمکتے چاند سے پھر گویا ہوئی۔ مجھے کس رہگذر پر جانا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چاند مسکراتا ہے، جس راہ پر تم چاہو۔ اس نے پھر مسکرا کر مزید مضبوطی سے علی کا کاندھا پکڑ لیا۔ یہیں کبوتر کے اسے بسیرے کے دیدے باں سے روانہ ہو کر اسی سمندر کے پار اتریں۔ افق کے ساحل پہ اس کی آنکھیں، یہیں پہ دکھا نئے زمانے کا خواب۔ اس نے یہ پاک دربار پانیوں کا وہی ہے جس میں ملی اس خلوت بصیرت، عنان برداری، تغیر۔ یہیں پرانی حویلیوں کے کھنڈر سے اس نے نئی شہر کے طلوع دیکھا، یہیں شہر کا طلوع دیکھا۔ یہیں مصور کی آنکھ میں نقش خواب ابھرا، وہ خواب تعبیر بن کے جس کی ہزاروں برسوں کی خبر خوردہ زمین سے یوں حساب ابھرا۔ آفتاب اقبال شمیم۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ علی نے شدید حیرت کے عالم میں پوچھا۔ ہاں یار، بس سب اچانک ہوا۔ کل رات کو جب تم دونوں سے مل کر گھر جا کر میلز چیک کی تو پتہ چلا اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے۔ اپلائی تو کب سے کیا ہوا تھا، پھر مایوس ہو کر یہیں جاب ڈھونڈ لی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے میری دعا سن لی۔ نور نے فائلز ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مینیجر کو انفارم کر دیا؟ ہاں، میں نے رات کو ہی انہیں بتا دیا تھا۔ ویسے میرا جانا تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے، فضا نے متانت سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے، سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مبشر صاحب نے بغیر کسی نوٹس کے جاب چھوڑ دی ہے۔ مینیجر بہت پریشان تھا کہ اتنی جلدی کوئی دوسرا امپلائی کیسے ملے گا۔ اگر ایڈ بھی دیں گے تو ملنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے، تو میں نے انہیں تمہارا نام ریفر کر دیا۔ آفٹر آل تم سافٹ ویئر انجینئر ہو، اور ویسے بھی جس پوسٹ پر تم ہو وہ تمہاری قابلیت کے مطابق نہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر ایک دن پرانی امپلائی، یعنی میرے کہنے پر انہوں نے بعد سے بات کی اور وہ مان بھی گئے، فضا نے پرجوش ہو کر اسے بتایا۔ کیا واقعی؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں بالکل، اور اس بات پر تم مجھے ٹریٹ دے رہے ہو آج وہ پیزا کی، ورنہ میں نے تمہارا حشر کر دینا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں ضرور، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، چلو کینٹین، اس نے خوشی سے کہا۔ ملنے وال خبر ہی ایسی تھی۔ بھئی مجھے تو تمہاری بیوی سے مل کر سچ میں بہت بہت اچھا لگا، کتنی پیاری ہے وہ ماشاءاللہ، اور پھر ذہین بھی۔ میں کل سے پہلی سوچتی تھی جو بھی لڑکی تمہاری بیوی بنے گی وہ بہت خوش قسمت ہوگی، مگر آج میں کہوں گی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہاری زندگی میں نور ہے، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ واقعی؟ علی نے نور کو سوچ کو مثبت سے کہا۔ ویسے مجھے اس سے ہمدردی ہے، فضا نے نچلا لب دبا کر شرارت سے کہا۔ کس بات پر؟ ارے کہاں وہ اتنی پیاری سی اور اتنی کم عمر، اور کہاں تم 10 سال بڑے، اور وہ بھی کوجے سے۔ کیا مسئلہ کیا ہے تم سب کو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جسے دیکھو مغموم ہے جیسے میں کوئی 30-35 یا 40 سال کا آدمی ہوں، وہ بھی تو 2-3 بچوں کا باپ، اور وہ 18 سالہ مجھ سے بیاہ دی گئی ہو۔ اس نے سخت تپے ہوئے انداز میں کہا تو فضا کہکا لگا کر ہنس دی۔ ہاں نہیں تو اور، جب میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تو تم لوگوں کو کیا ہے؟ 28 کا ہوں، اور شکل کی تو بات کرنا ہی مت تم، کیونکہ مجھے اچھے سے جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ انداز اب تک جلا بھنا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے، علی کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو سونیا کی کال آ رہی تھی۔ ساری سرشاری، ساری خوشی لمحے میں دھواں ہوئی۔ اس پر کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال ہے؟ اسے یوں متفکر دیکھ کر فضا نے پوچھا۔ جواب میں علی نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اسے کیا موت پڑی ہے؟ اٹھاؤ کال اور پوچھو۔ علی نے فون یس کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ شکر ہے علی تم نے کال اٹھا لی، ورنہ مجھے لگا تم مجھ سے اب تک متنفر ہو گئے۔ علی کی آبرو میں بل پڑنے لگے تھے۔ کال کیوں کی ہے بتاؤ؟ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تم ابھی تک مجھے اپنے دل سے نکال نہیں پائے ہو علی، اگر نکال دیا ہوتا تو یوں پہلی ہی بار میں میری کال نہیں اٹھا لیتے۔ دوسری طرف سے ہرزہ سرائی کی گئی۔
تمہیں شرم آنی چاہیے زونیا، کسی اور کی بیوی ہو کر مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے۔ یہی بتانے کے لیے تو کال کی ہے علی، میں جان چکی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس انسان کے ساتھ رہ نہیں سکی، وہ انسان میرے لائق تھا ہی نہیں۔ ہماری طلاق ہو چکی ہے، مجھے میری غلطی کی سزا مل چکی ہے، اب تم بھی۔ تمہارے جیسی گھٹیا بد کردار عورت نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں زونیا، تف ہے تم پر تف۔ اب کی بار فضا نے ملامتی انداز میں کہتے ہوئے علی کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کال کاٹ دی۔ علی نے اپنا دایاں ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارا اور اس کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ شدید کبیدہ خاطر نظر آ رہا تھا۔ گھٹیا پن کی حد کر دی ہے اس لڑکی نے، کس بے حیائی سے فون کر کے اپنی طلاق کی خبر سنا رہی ہے۔ فضا نے آبرو چن کر کہا، کیوں کیوں کیوں؟ وہ مسلسل اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار رہا تھا۔ علی تم نے اس کے متعلق نہیں سوچنا ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ علی کیا تم اس لڑکی سے دوبارہ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں فضا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا ریلیکس ریلیکس، پانی پیو، اس نے رسان سے کہتے ہوئے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، جسے چند گھونٹ پی کر علی نے واپس کر دی۔ علی میری بات کا برا مت ماننا، مگر میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گی، نور کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اپنے ماضی کا سایہ مستقبل پر مت پڑنے دینا، یہ میری التجا ہے تم سے، اس نے متلمس ہو کر کہا۔ میں اسے زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا فضا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لوگ اتنے بے رحم کیوں ہوتے ہیں، اس نے بے بس ہو کر کہا۔ زخم سب کو ملتے ہیں علی، اب ان زخموں سے کون کیا سیکھتا ہے، یہ رب کی عطا ہے، وہ چاہے تو زخم کو روشنی بنا دے، چاہے تو ناسور۔ اگر دل میں روشنی کو تسلیم کر لینے کی ذرا سی بھی خواہش ہو تو وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ یہ ہے تمہاری ماضی، اسے مکمل طور پر دفع کرو، فضا نے زونیا کا نمبر بلاک کرتے ہوئے کہا۔ بانو آپا راجہ گدھ میں لکھتی ہیں، پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ تم بھی پرانے دنوں کو یاد کر کے نئے دنوں میں گھن نہیں لگاؤ علی، نور کے ساتھ خوش رہو اور اسے خوش رکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ محبت کی پری ہے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ گے تو وہ تمہاری زندگی جنت بنا دے گی۔ اسے اپنا تحفظ دو، اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا ہے وہ تم پر غرور کرتی ہے، تم اسے مغرور کیے رکھو، تم بے فکر رہو، اس نے مصمم ارادے سے کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ نمرا تم یہ مٹر چھیل دو، میں جب تک مسالہ تیار کر لوں کڑھائی کے لیے، نور نے موبائل پر گیم کھیلتے نمرا سے کہا۔ بھئی میں وے نہیں کر رہی بھابھی، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ میری بہن نہیں ہے پیاری، مجھے آٹا بھی گوندھنا ہے، پھر سالن اور تیار کر کے، ویسے بھی آلو مٹر کے چاول تمہاری فرمائش ہے، تھوڑا ہاتھ بٹا دو بھابھی کا، اس نے خوش آمدی کرتے ہوئے کہا۔ میری فرمائش ہے مطلب اگر گھر کے کسی فرد کی من پسند کوئی چیز بنے گی تو آپ احسان کریں گی بنا کر، اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں۔ ہاں دیکھ لیا بی بی، تمہارے مطلب اور جان بھی لیے آ گئی نا اپنی اوقات پر، میں بھی انتظار ہی کر رہی تھی کتنے دن یہ اچھی بہو والا ڈرامہ چلتا ہے۔ شفق خاتون کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصیلے پن سے بولی۔ امی میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں تھا، میں صرف اتنا۔ امی یہ کہہ رہی تھیں میں وے نہیں بنا رہی، فرمائش تمہاری ہے، کمر میں توڑوں خود کروں؟ نمرا نے دیدہ دلیری سے اس کے منہ پر جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو نمرا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، اس نے سختی سے کہا۔ کیا شور لگا رکھا ہوا ہے؟ سبحان صاحب اندرونی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئے۔ آپ کی چہیتی بہو کے لچھن دکھ گئے ہیں، محترمہ کہتی ہیں جس کی فرمائش ہے وہی بنائے، میں کیوں اپنی کمر تختہ کروں؟ انہوں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ابو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو صرف ہاں بن جاؤ معصوم۔ وہ اسے اپنی بات کہنے کا موقع دے ہی نہیں رہے تھے۔ السلام علیکم، علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اجتماعی سلام کیا۔ اچھا ہوا تو بھی آ گیا، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے کارنامے۔ وہ اس پر پل پڑیں۔ اماں ہوا کیا ہے؟ وہ ویسے ہی شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور یہ سب وہ جھنجھلا گیا۔ بھائی میری غلطی ہو گئی، میں نے بھابھی سے آلو مٹر کا پلاؤ بنانے کی فرمائش کر دی،
اس کے بعد جو انہوں نے مجھے باتیں سنائی ہیں کہ میں نوکر ہوں تمہاری، خود بناؤ۔ نمرا نے لفظوں کو مزید مسخ کر کے اس کے سامنے پیش کیا، جس پر علی نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، آپ تو میری بات کا یقین کریں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ شفق خاتون پھر چلائیں، امی آپ تو تھیں بھی نہیں جب یہ بات ہوئی، آپ بعد میں آئی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، لو جی، تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری بیوی تیری ماں کو جھوٹ بول رہی ہے اور تو بے غیرتوں کی طرح کھڑا سن رہا ہے۔ شفق خاتون نے ملامتی انداز میں کہا، امی آپ میری باتوں کو غلط لے رہی ہیں، بس چپ ہو جاؤ۔ یہ بات کس طرح کی کر رہی ہو تم امی سے؟ علی نے درشتگی سے کہا، میں امی آپ سے معافی مانگتی ہوں اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میرا یقین کریں خدا را۔ اس نے ملتجی انداز میں کہا، ہاں ہاں بھائی، کہ آتے ہی آپ شریف بن گئیں، ورنہ جس طرح چیخ چیخ کر بول رہی تھیں۔ آہستہ آواز میں بات کرو، تم بڑی ہوں، تم سے بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ نور بھی بالآخر اس پر پھٹ پڑی، دیکھ رہا ہے کیسے چیخ چیخ کر باتیں کر رہی ہے۔ ارے میں نے تو بیچاری ہے، یتیم ہے، سوتیلی ماں کی ستائی ہوئی ہے سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا لیا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے صحیح بیٹتی تھی عافیہ، اسے گز بھی بھر لمبی زبان ہے اس کی۔ وہ جو پہلے سے ہی علی اور نور کی بڑھتی نزدیکیوں سے خائف تھیں، اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگیں۔ اسے بھی کچھ بولنے کا موقع دو تم لوگ، سبحان صاحب نے کہا۔ آپ چپ کریں، آپ کی تو یہی شریف لگتی ہے بس، ایسی لڑکیاں ہوتی ہی نہیں ہیں اس لائق، امی ان کی اوقات ہی نہیں تھی یہاں آنے کی۔ نمرا نے نخوت سے کہا، اپنی حد میں رہ کر بات کرو نمرا، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی، عمر میں اور رتبے دونوں میں تم سے بڑی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا، تم ابھی اتنا چیخ رہی ہو میری بہن پر، پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہوگی۔ آپ کو اس کی بدتمیزی دکھائی نہیں دے رہی؟ میں چیخ رہی ہوں وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اصولاً تو آپ کو اسے روکنا چاہیے کہ یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہے، مگر آپ صرف مجھے بولے جا رہے ہیں۔ انصاف کی بات کریں علی، عمومی مرد نہ بنیں۔ اس نے پہلی بار علی سے اس طرح بات کی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ نور علی کا ہاتھ اٹھا، مگر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ بے یقینی اتر آئی تھی نور کی آنکھوں میں، اسے علی سے ہرگز اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ تحفظ دینے والے مرد ایسے نہیں ہوتے، تم نے پہچاننے میں غلطی کر دی، یہ عام ہی مرد ہے۔ اب مناؤ ماتم اپنی پسند کا، تمہارا ہی انتخاب ہے یہ۔ کہیں اندر سے آواز آئی تھی، علی ہوش میں آؤ، یہ کیا حرکت ہے؟ سبحان صاحب نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہے علی، عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ نہیں سکھایا تھا میں نے تمہیں، شرم سے ڈوب مرو۔ اس نے نور کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں علی سے کہا، جاؤ تم بیٹا اپنے کمرے میں۔ انہوں نے رسانیت سے نور سے کہا، جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی چلی گئیں۔ علی گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا، وہ شدید مضطرب ہو گیا تھا۔ تمہیں اس بچی کی بات سننی چاہیے تھی کم از کم، اور ہاتھ اٹھا کر تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے علی، انہوں نے ملامت کی۔ مار تھوڑی دیا ہے اسے، غیرت مند مرد ہے، کیسے برداشت کر لیتا اپنی ماں بہن کے ساتھ بدتمیزی۔ انہوں نے علی کو شہ دی، تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کے گھر خراب کرنے والی اور غلط چیزوں پر بڑھا دینے والی۔ وہ افسوس سے کہتے ہوئے چلے گئے، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا، اس کے ضمیر نے ملامت کی۔ نور واپس لاؤنج میں آئی اور مٹر کی تھیلی اٹھانے لگی تو نمرا پھر بولی، رہنے دیں بھابھی، میرا اب دل نہیں کھانے کا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی ایسے کرتے ہیں پاگل، میں بنا دیتی ہوں اپنی بہن کے لیے۔ اس کے انداز نے نمرا، علی اور شفق خاتون کو بری طرح چونکا ڈالا تھا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں بنا لوں گی، آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے بس، تم تھکی ہوئی کالج سے آئی ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ لو دانیال بھائی بھی آ گئے، اس نے دانیال کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، آپ بھی نہانے چلے جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں آپ کے۔ نور علی سے مخاطب ہوئی، وہ ان تینوں کو عالم حیرت میں غرق چھوڑ کر لاؤنج سے چلی گئی۔ اس کے اندر احساس ندامت مزید بڑھ گیا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں،
تو جانتا ہے اللہ، مگر میں کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں؟ کیوں کسی اور کی بے وفائی کا بدلہ اس سے لیتا ہوں؟ کیوں آخر کیوں؟ سوال ہی سوال تھے مگر اندر سکوت تھا جواب ندار۔ آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہیں، فریش ہو جائیں جا کر، میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، نور نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ نور میں وہ آپ شلوار قمیض پہنیں گے یا جینز شرٹ؟ اس نے الماری کھول کر پوچھا۔ میری بات علی جلدی بتائیں، میری پیاز جل جائے گی۔ اس نے دوبارہ اس کی بات کاٹی۔ شلوار قمیض نکال دو، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض نکال کر ہینگ کر دیے اور کمرے سے جانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کیا بات کرے۔ نور کا رویہ بہت حیران کن تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ کوئی اور نور تھی اور اب پھر سے وہی نور جو شروع کے دنوں میں تھی۔ اب ٹھیک ہے، سادہ انداز میں دیا جانے والا اس کا مختصر سا جواب علی کو شکوہ لگا۔ تم نہیں کھاؤ گی میرے ساتھ؟ نہیں، پیٹ بھر گیا ہے میرا، آپ کھائیں، پھر آپ کو جانا بھی ہے۔ نہیں جانا ایک ہفتے تک۔ ٹھیک ہے نا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ بس متانت سے کہا اور سرعت سے کمرے سے نکل گئی۔ طبیعت؟ ہاں، اس کی طبیعت بھی تو خراب ہے، ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا تھا اور وہ یہ سب کر رہی ہے۔ آہ علی، تف ہے تم پر، تف۔ وہ مسلسل خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ 7 بجے کے قریب ایسے ہی بائک لے کر باہر نکل گیا۔ نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، بس کچھ وقت کے لیے وہ گھر کے ٹینشن زدہ ماحول سے دور جانا چاہتا تھا۔ زونیا، تم کیوں بار بار میری زندگی میں واپس آ جاتی ہو؟ جو مجھے لگنے لگتا ہے زندگی پرسکون ہو گئی ہے، تم پھر تھل پتھل مچا دیتی ہو۔ اور میں بھی کتنا کم ظرف ہوں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی نور، ایک عام مرد ہیں جس کے لیے سب سے آسان ہدف اس کی اپنی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میری وجہ سے اس کی بے عزتی ہوئی اس کے بہن اور بہنوئی کے سامنے۔ آج میں اس کی عزت اپنے گھر میں نہیں کروا سکا۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، مجھے کیسے نمرہ کی بدتمیزی دکھی ہی نہیں۔ وہ گلی سے اگلی گلی میں مڑتا جا رہا تھا۔ سوچوں نے اس کے ذہن کو پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بائک زبیر کے گھر کی طرف ڈال دی۔ صبح ہی اس کی کال آئی تھی حال احوال دریافت کرنے کے لیے، تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں واپس آ گئے ہیں۔ اپنی غلطیوں کے ازالے کی شروعات وہ کر چکا تھا۔ اس دن کے رویے کی معافی کی غرض سے ان کے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے ارے علی تم؟ زبیر نے اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہا۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ وعلیکم السلام، اور دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، اس نے اندر آنے کی جگہ دیتے ہوئے کہا۔ نادیہ، دیکھو کون آیا ہے، ذیشان کے ساتھ ساتھ علی کے لیے بھی چائے بنا لو۔ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے نادیہ کو آواز لگائی۔ اور اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تم کوئی مہمان تھوڑی ہو۔ اس نے علی کے ہاتھ اور پکڑے مٹھائی اور مزید کچھ شاپرز کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ تکلیف کی کیا بات ہے، خوشی ہے اپنوں کے ساتھ ہی بانٹی جاتی ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، نور کیوں نہیں آئی ساتھ؟ نادیہ نے دوپٹہ سر پر اچھے سے جماتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، میں ایسے ہی باہر نکلا ہوا تھا تو سوچا تم دونوں سے مل لوں، ویسے بھی اپنے اس دن کے رویے کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے رسان سے کہا۔ تم بھی کیا غیروں والی بات کرتے ہو، اور معافی کس بات کی؟ ہم سمجھتے ہیں علی، انسان کی 10 پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اب اپنے ہی اپنوں کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اب چلو آؤ، میرا دوست بھی آیا ہوا ہے، اس سے ملواتا ہوں تمہیں۔ زبیر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر دوستانہ انداز میں کہا۔ ویسے خوشخبری کون سی ہے؟ کہیں میں بوا تو نہیں؟ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے نادیہ، وہ میری پروموشن ہوئی ہے اس خوشی میں۔ علی نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ آپ لوگ جا کر بیٹھیں، میں آتی ہوں بس، نادیہ نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ زبیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ علی، یہ ہے میرا دوست ذیشان، اور ذیشان یہ ہے علی، میرے بہنوئی نور کے شوہر۔ السلام علیکم، تو آپ ہیں علی؟ مجھے بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادب سے کھڑے ہو کر مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ جیسا سوچا تھا اس سے بڑھ کر ہی پایا آپ کو۔ وہ پہلی ہی نظر میں علی کی شخصیت سے مرعوب ہو گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔
وہ بولنے ہی والا تھا کہ ذیشان کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بس 15 سے 20 منٹ میں آ رہا ہوں، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ بہت معذرت کے ساتھ، مجھے ابھی ایک ارجنٹ کام سے جانا ہوگا۔ تم سے کل آفس میں ملتا ہوں زبیر، اور علی آپ سے اگر زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مجھے سچ میں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، اس نے جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر، اس نے مروتاً کہا۔ خدا حافظ۔ ارے ذیشان، چائے تو پیتے جاؤ۔ نادیہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ نہیں نادیہ، ابھی جلدی میں ہوں، پھر کبھی میں تو آتا رہتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، اللہ حافظ، نادیہ نے نرمی سے کہا۔ ذیشان چلا گیا۔ یہ لیں علی بھائی، چائے پئیں، اور ساتھ کیک بھی میں نے خود بیک کیا ہے۔ چائے کی پیالی اسے دیتے ہوئے کہا اور کیک کی پلیٹ اس کے آگے کی۔ علی اپنی ذمہ داری پر کھانا بھائی پتہ نہیں کیسا بنا ہو، زبیر نے شرارت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سارا آپ ہی کھائیں گے، بلکہ میں سارا کھانا بھی پیک کروں گی، وہ بھی لے جائے گا، کیونکہ یہ تو میرے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھانے کا رسک لیں گے نہیں، اس نے زبیر کو دیکھ کر تپے ہوئے انداز میں کہا تو زبیر کے ساتھ ساتھ علی کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ان کو تو قدر ہی نہیں ہے میری، وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ ویسے یہ جو شخص ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ مطلب اتنے التفات کیوں دکھا رہا تھا؟ اس نے اپنی دماغ میں مسلسل گردش کر رہا سوال ان دونوں سے پوچھ لیا، جس پر زبیر اور نادیہ یہ دونوں نے ایک دوسرے پر دیکھا اور زبیر مسکراتے ہوئے بولا، تم جیلس نہیں ہوگے؟ پہلے وعدہ کرو۔ کیا مطلب؟ علی نے ناسمجھی سے کہا۔ ارے تم سے پہلے ذیشان نے اپنا رشتہ بھیجا تھا نور کے لیے، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد تمہارا رشتہ بھی آ گیا، تو تم نے ہم دونوں رشتوں نور کے سامنے رکھ دیے تھے کہ جس پر وہ راضی ہوگی ہم اسے ہاں کر دیں گے، اور اس نے بنا کسی طرز کے تمہارے رشتے کو ہاں کہہ دیا جب سے ذیشان کو خواہش تھی کہ وہ نور کے شوہر سے ملنا چاہتا ہے۔ زبیر نے تفصیل سے ساری بات اسے بتا دی، جسے سن کر وہ کافی حیران ہو گیا تھا۔ بالکل، میں بھی اسی طرح حیران ہوا تھا۔ دیکھو علی، عابد ٹیکس کی بات کی جائے تو وہ سیٹلڈ ہے، فیملی کا کوئی ایشو نہیں، اکیلا لڑکا ہے، لاکھوں کماتا ہے، اپنے گھر ہی گاڑی ہے، گڈ لکنگ بھی ہے، پسند بھی کرتا تھا نور کو، مگر پھر بھی اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ زبیر نے رسانیت سے کہا۔ مگر کیوں؟ اس نے آہستہ سے بولا، مگر آواز ان دونوں نے سن لی تھی۔ یہ تو اب نور ہی جانتی ہے، اور ویسے بھی تم میں کیا کمی ہے؟ ذیشان سے زیادہ قابل ہو، شکل و صورت میں تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، جاب تمہاری بھی اچھی ہے، اور سب سے اہم بات تم اس کی پسند ہو۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کیک کھائیں علی بھائی، اور مجھے بتائیں کیسا بنا ہے، نادیہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ علی کے چہرے پر الجھن دیکھ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور کیک کا پیس اٹھانے لگا۔ ویسے اب کون سی پوسٹ پر ہو تم؟ سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، اس نے تابمقدار اپنی الجھن چھپاتے ہوئے کہا۔ اور تنخواہ کتنی ہو گئی ہے؟ 1.5 تو ہو گئی ہے، اس نے عدم دلچسپی سے کہا۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ بھی چکر لگاؤ، نور بہت یاد کرتی ہے تم دونوں کو، علی نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں بالکل، کل یا پرسوں ہمارا ارادہ ہے آنے کا، مگر آپ نور کو نہیں بتائیں گے، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بائک سٹارٹ کر کے اس نے گھر کے راستے سے ڈال دی۔ اب وہ بے مقصد نہیں چلا جا رہا تھا، اس کے سامنے منزل اور راستہ دونوں صاف تھا جو اسے صرف نور کی طرف لے جاتے تھے۔ میں اپنے ماضی کو اپنے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آج انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے میں نے، اور میں اپنی نور کو منا بھی لوں گا۔ زونیا میری کچھ نہیں لگتی، البتہ نور صرف میری ہے، اور مجھے اب اسے اپنے ہونے کا احساس کروانا ہے، اسے مان دینا ہے جو اس کا حق ہے۔ مصمم ارادے سے سوچتے ہوئے وہ اپنی نور کے پاس جا رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سب لوگ دسترخوان پر ہی بیٹھے ہوئے تھے سوائے سبحان صاحب اور نور کے۔ نور تو حسب توقع کچن میں ہی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہی ہونے لگا تھا، اندر سے آتی شفا خاتون کی آواز نے اسے یکدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ تو نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا نمرہ؟ کیا مطلب امی؟ نمرہ کی آواز کمزور تھی۔ مطلب یہ کہ تیرے بھائی اور باپ کے سامنے تو میں اسے تیری حمایت کر دی، مگر یہ بات
तो तू भी जानती है और मैं भी। नूर ने तुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसकी तरह तो सिर्फ मदद करने का कहा था। तुझसे जो तू अगर कर देती तो घिस नहीं जाती। सुबह से वो बुखार में फेंक रही थी, फिर भी पूरे घर का काम अकेले किया उसने। मशीन ख़राब हुई पड़ी है तो कपड़े हाथ से धोए। अगर तू बिला वजह का ड्रामा ना करती तो मुझे भी यूं तेरा साथ देने के लिए झूठ ना बोलना पड़ता। अली को उससे उस समय खुद से नफ़रत महसूस होने लगी। अम्मी, मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी, भाई उन पर हाथ ही उठा लेंगे। निम्रा की तासुफ़ज़दा आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी नज़रों में मज़ीद नहीं गिरना चाहता था। अंदर जाने के बजाय वो अपने कमरे में जाने लगा। तब ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसने चौंक कर मुड़कर देखा तो सुबहान साहब खड़े थे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था एक दफ़ा उसे भी अपनी बात कहने का मौका देते। ज़रूरी नहीं है हर बार माँ ठीक हो। और वैसे भी तुम्हारी माँ को अजीब ही खदशात है इस बच्ची से कि कहीं वो तुम्हें हमसे दूर ना कर दे वगैरह वगैरह। वो शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा सुन रहा था। औरत पर हाथ उठाना अच्छे मर्दों की निशानी नहीं बेटा, अल्लाह ऐसे मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं एक बात और कहूँगा, अपनी माँ से बदज़न मत होना। वो बुरी नहीं है, वो जानती है उसने गलत किया। तब ही देखो निम्रा को समझा भी रही है, मगर कभी तुम्हारे मुंह पर नहीं बोलेगी। बस मुआशरे की माँओं की यही सोच है कि बहू आ गई है, अब उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा। और ऐसा सोचने पर मजबूर भी उन्हें कुछ खबीस मर्दों ने ही किया है, जो एक औरत के आगे पीछे चले जाते हैं और अपने घर वालों की कतई नज़रअंदाज कर देते हैं। हमेशा याद रखना, अगर मर्द मुस्बित हो, उसे हर रिश्ते का उसका मुकाम देना आता हो, तो रिश्तों में तल्खियाँ पैदा होंगी ही नहीं। इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर मदबराना अंदाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अब्बू। वो नादम होकर बोला, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेने में आर नहीं महसूस करनी चाहिए। वो नाराज़ होगी तुमसे, तुम तो उसे मनाओ, उसके खदशात दूर करो, आइंदा के लिए इसे यकीन दहानी कराओ। और बीवी को मनाना तो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरासत अमेज़ अंदाज में कहते हुए उन्होंने उसे हिम्मत दी थी। अब चलो अंदर, खाना ठंडा हो रहा है, पहले आप चलें। इसके सीने का बोझ कुछ हल्का हुआ था। उसका इरादा मज़ीद पुख्ता हो गया था कि उसने अब सिर्फ नूर को सोचना है, क्योंकि वही उसका आज है, वही उसका कल। कहाँ चला गया था? शिफा खातून ने उसे अंदर आते देखकर पूछा। ऐसे ही दोस्तों में चला गया था, इसने दस्तरख्वान के साथ बैठते हुए जवाब दिया। जाकर मदद कर भाभी की, कब से केली लगी हुई है। इन्होंने उसे कोहनी मारकर कहा। बस हो गया अम्मी, 5-6 पेड़े रहते हैं, आप लोग जब तक शुरू करें। तो गाइज़, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग हमारी इस सीरीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और फर्दर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।